صرف اتنے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے سائنہ واسطے کھڑے تھے سرکار سے 2 منٹ ذرا آرام فرما رہے تھے تسی تشریف رکھو بیٹھ اگر سائنہ واسطے کھڑے جب مرضی نہ کھڑے ہوتے دوستو بیٹھو اپنی آقا صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کاش آقا کرم یہ فرمائے اس طرح سے مدینے بلوائے میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے تو بھی چل ہم مدینے چلتے ہیں کاش آقا کرم یہ فرمائے اس طرح سے مدینے بلوائے کاش آقا کرم یہ فرمائے کاش آقا کرم یہ فرمائے اس طرح سے مدینے بلوائے میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے تو بھی چل ہم مدینے چلتے ہیں مرشد یہ مجھ سے فرمائے تو بھی چل ہم مدینے چلتے ہیں سنجا صاحب کی فرمائش ہے پھر دوبارہ طیبہ والے آقل تیرے اوپر مغنی سونے آقل تیرے اوپر مغنی آقا جی گل تیرے اوپر مغنی تیرے اوپر شروع ہوئی تیرے اوپر مغنی والے آقل تیرے پہ مغنی سونے آقل تیرے اوپر مغنی نبیاں بھی اوڑا ہوتے ولیاں بھی اوڑا میں کو کالا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ہوئے انہیں ٹکڑے
तेरे उत्ते मुकरिए तेरे उत्ते मुकरिए सोने तमाम दोस्त तशरीफ रखो। यार ए ब्लैक गड्डी कितनी है? दोस्त तशरीफ रखिए जी। प्रोफेसर सभी साहब तकरीर करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोने अपनी को बंद कर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। और रुख़े हजूर का सदका ये दिन चमकता है, आपकी जुल्फ़ों के साए से रात बनती है। हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मिले जो इज़न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, अगर हो आपकी मर्ज़ी तो नात बनती है। और रुख़े हजूर की ज़ियारत बड़ी इबादत है, हो आपकी इनायत तो एक झात बनती है। हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। नबी की दीद से बनते हैं औलिया भी असफिया भी, इसी सूरत से सूरत निजात बनती है। और जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उसे वसीला बनाओ तो बात बनती है। मोहब्बत कमली वाले की वो जज्बा है सुनो लोगो, जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। रब ने चाहा, रब ने मोहब्बत की तो नूरे मुस्तफ़ा बना। रब की चाहत का नाम मेरे नबी की मोहब्बत है। और मोहब्बत में क्या क्या बना, आदम अलैहिस्सलाम से पूछा। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह ये मुझे माफ़ी मिल गई है किसके सदके? फरमाया मैंने मोहब्बत की कमली वाले से आदम, तो मैंने सारी जहां को पैदा कर दिया। मैंने मोहब्बत की तुझे पैदा कर दिया। मैंने मोहब्बत की कमली वाले से मैंने अपना रब होना ज़ाहिर कर दिया। मोहब्बत अव्वल है, मोहब्बत ही आखिर है। क़यामत का दिन होगा, सारी कायनात को रब पूरे मखलूक को अपने नबी के दर पे भेजेगा। ये मोहब्बत का अंदाज है हजरात गिरामी, ये मोहब्बत है शुरू में भी आखिर में भी, और दरमियान मोहब्बत से खाली नहीं है। तेरे मेरे पास सबसे कायनात की कीमती चीज कौन सी है? हजरत साहब कहते हैं सबसे कीमती चीज ईमान है। हम कहा ईमान को आसान कीजिए कि ईमान किस चीज का नाम है? फरमाया वो मोहब्बत मुस्तफ़ा ही तो है। मोहब्बत कमली वाले की वो जज्बा है सुनो लोगो, वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला, एक मैला हो जाना होता है हजरात। ये मोहब्बत वो जज्बा है कि कोई इतना ज्यादा मैला हो और उसको इतना चमकदार कर दे, वो मोहब्बत देखिए वो कैसी। ये एक और बात है, वो कितना मैला है, वो घर से चला है तलवार लेके। आज मैंने वजह कायनात खत्म करनी है, वो तलवार लेके चला है। मेरे नबी के हाथ उठते हैं तो मेरे नबी की मोहब्बत की दुआ जाती है, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब मुझे दे दे। अल्लाह कहता है जा तुझे दे दिया। ये मोहब्बत है। और कितना चमका वो मोहब्बत लेके कि जब 36,000 मुरब्बा मील पे उसकी हुकूमत हुई तो एक दोस्त मिलने आया, उमर तेरे से 4 ऊंट संभाले नहीं जाते थे, तो अब 36 लाख मुरब्बा मील का तू मालिक बना बैठा है, सबको कंट्रोल कर रहा है, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है। क्या वजह है? फरमाया
तब मैं तुम लोगों से मोहब्बत करता था, अब कमली वाले से मोहब्बत करता हूँ। हजरात, इतना चमका देती है मेरे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत। एक गुलाम को पकड़ती है, काला है, हबशी है, मोटे होंठ है, और क्या करती है, चल बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा। ये मोहब्बत है मुस्तफ़ा की। क्या देती है, कदम हबशी गुलाम के हैं, घर रब का है, छत रब की है, खड़ा वहां पे नबी से मोहब्बत करने वाला है। सरकार चले गए मेराज पे, वहां पे तशरीफ लाए, फरमाया बिलाल मैंने तेरी जूतियों के घिसटने की आवाज जन्नत में सुनी है। घिसती जूती वो है जो टूटी हो, नबी से मोहब्बत करने वाले की टूटी हुई जूती हो, उसकी आवाज भी जन्नत में चली जाती है। ये नबी से मोहब्बत है। हजरात गिरामी, सदीक अकबर एक नंबर जन्नती रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे पूछते हैं कि मोहब्बत कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ मखलूक में जाने से पहले रब से पूछ ले, या अल्लाह मेरे नबी से कितनी की मोहब्बत है। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कोई आपको ऐसा शेर नहीं मिलेगा जिस शेर के अंदर किसी मोहब्बत करने वाले ने अपने महबूब के जूतियों से लगने वाली खाक की कसम खाई हो। रब का अंदाज वखरा है, निराला है। फरमाया महबूब मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, जहां तेरा कदमे अथर आता है मैं उस खाक की कसमें उठाता हूं। ये मोहब्बत है मेरे रब की, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरात गिरामी, ये तो है मोहब्बत। और ये मोहब्बत करती क्या है, ये मोहब्बत वो कुछ करती है जो कायनात में कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, शरीयत सारी की सारी बंदे के पास हो, लेकिन मेरे नबी की मोहब्बत ना हो, बंदे के पास कुछ नहीं होता। एक बंदा है, जिहाद बहुत बड़ा अमल है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे उसने बैत की है, नबी के पीछे नमाजें पढ़ता है, मदीना शरीफ में है, जहाद पे जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा ये देखो ये दोज़खी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने 5-7 काफर मार दिए, अभी भी दोज़खी। फरमाया ये दोज़खी है। थोड़ी देर के बाद वो इसे अभी वापस आते हैं, या रसूल अल्लाह जो आपने फरमाया वो हक था, बताइए क्या हुआ, बताइए लोगों को। फरमाया कि उसने 5-7 काफिर जरूर मारे, उसको भी जख्म आए, लेकिन अपने जख्मों की ताब नहीं ला सका, उसने खुद को खंजर मार के हराम मौत मर गया। सरकार ने फरमाया मुनाफिक जन्नत में नहीं जा सकता। मुनाफिक कौन होता है, जिसके दिल के अंदर नबी की मोहब्बत ना हो, उसका मन मैला होता है। मोहब्बत कमली वाले की वो जज्बा है, सुनो लोगों, वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला वो नहीं होता। हजरात गिरामी, एक बंदा है, दूसरे एक बंदे की बात सुनिए। सरकार ने फरमाया एक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया। हजरत उमर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा बहुत गुनाहगार है, आप इसका जनाजा ना पढ़ाएं। हजरत उमर जो फरमाएंगे वो हक फरमाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया उमर की जुबान पे हक बोलता है, इसमें झूठ वाली बात, वाकई वो बड़ा गुनाहगार है। सरकार ने फरमाया गवाह तो 2 चाहिए ना। किसी और ने कुछ देखा है, एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इस बंदे को, एक रात ये और मैं इकट्ठे थे, जंग का वक्त था, आपका खैमा लगा हुआ था, हमने और इसने मिल के पहरा दिया, इसके मुंह से मैंने एक मोहब्बत का जुमला सुना। क्या था? मोहब्बत का एक जुमला था कि अगर कोई तीर तलवार नेजा आए तो वो मुझे लगे, मेरे मुस्तफ़ा को ना लगे। सरकार ने फरमाया चलो इसका जनाजा पढ़ते हैं। उसका जनाजा पढ़ा, मैयत के मुंह से कपड़ा हटा के सरकार ने फरमाया, ए फला बिन फला, तेरे साथी कहते हैं तू बड़ा गुनाहगार है, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हो के कहता हूं तू जन्नती है। मोहब्बत का एक जुमला पक्के तस्दीक शुदा गुनाहगार को जन्नत में लेके जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, चीजें अपोजिट चीजें एक दूसरे को रोशन करती हैं। थिंग्स आर बेटर अंडरस्टूड बाय देयर अपोजिट्स। दूसरी चीज, एक बंदे के पल्ले में इतनी नेकियां हैं कि वो सितारों के बराबर हैं। मेरे नबी एक सवाल फरमाते हैं उमर मेरे से मोहब्बत कितनी करता है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जहाद, सखावत सब कुछ छोड़ मेरे से मोहब्बत कितनी करता है? ये बता, ये सवाल कितना है।
اتنا اہم ہے. یا رسول اللہ آگے سے بھی حق بول رہا ہے, جھوٹ نہیں بات کر رہے, یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ لیکن اپنی جان سے کم. سرکار نے فرمایا ابھی تیرے پلے میں عمر کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرے نبی کا اعلان ہے کہ شخصیت عمر جیسی ہو, جان سے بڑھ کے نبی سے محبت نہ کرے, اس کے پلے میں کچھ نہیں ہوتا. حضرات گرامی, یہ نکلتی ہے چیز کہ محبت ہی سب کچھ ہے. محبت ہر عمل سے بڑھ کے ہے, فوق العمل ہے. پھر کیا ہوا؟ سرکار نے نظر فرمائی, توجہ فرمائی, اور اگلے لمحے حضرت عمر بولتے ہیں یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. کیا یہ محبت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے محبت کہاں سے آ رہی ہے, میرے نبی کی توجہ سے آ رہی ہے. یہ محبت, یہ چیز دیکھنے والی ہے. اسی لمحے جان سے بڑھ کے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. ایمان کی تکمیل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور ایمان جان سے بڑھ کے میرے نبی سے محبت نہ ہو تو عمر جیسی ہستی کا ایمان بھی پورا نہیں ہوتا. اس لیے محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہے. یہ رب کی سنت ہے. رب صرف دو کام کرتا ہے اور وہ محبت کرنے والا ہی کرتا ہے. حضرات, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کی نشانی ہے. جیسے بخار کی نشانی ہوتی ہے, تجھے کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے, تو کہتے ہیں اچھا بھی تجھے ملیریا ہو گیا, ڈاکٹر صاحب ایک لفظ بتاتے ہیں کہ تجھے یہ چیز ہو گئی ہے 4 نشانیوں سے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ہر بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں, اس دعوے کے اندر سچا کون ہے؟ تو اس کی نشانیاں ہیں. جو محبت کسی سے کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی بات کرتا ہے. کوئی بات کر درے یار کی, اور درے یار ہی سے تو کام ہے. یہ ہے میں قدا یہاں دوستو, ساقی ہی سب کا امام ہے. حضرات گرامی, جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا, 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا. میرے نبی پاک صلی اللہ, آپ عاشق سے جو بھی بات کر لیں. میرے سائیں بابا مجھے فرمانے لگے کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام غلام رسول صفی ہے. فرمایا صفی کا کیا مطلب؟ جو مجھے پتا تھا جہاں میں اڑا ہوا تھا. میں کہا جی آدم علیہ السلام کا لقب میرے مرشد کریم فرماتے ہیں نہیں, صفی مصطفیٰ سے نکلا ہے. جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اوتھے دی گل کردا, 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا. وہ اس کی بات کرتا ہے, اس کو اور کچھ نظر آتا نہیں. میرے رب کی توجہ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ پہ رہتی ہے. ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کا رہنا رب کی سنت ہے, اور میرے نبی کی توجہ ہر وقت اپنے رب کی طرف رہتی ہے اور اپنی امت کی طرف رہتی ہے. دو طرف رہتی ہے. اور امتی تو نبی سے ادھر ادھر ہو جائے اور کہے کہ مجھے نماز روزہ حج زکوٰۃ بچا جائے گی, عمر کو نہیں بچا سکی, تجھے کیسے بچا جائے گی؟ حضرات گرامی, یہ بات یاد رکھیے, محبت بالکل الگ سے چیز ہے. محبت کا عمال سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, عمال کا تعلق محبت سے ہو سکتا ہے. عمل وہ قبول جو محبت مصطفیٰ میں ہوا ہو. اقبال, ساری کتابیں دے دی تو نے, اپنی پوری لائبریری لوگوں کو, ایک قرآن رکھا اور وہ ایسے پڑھتے تھے. ان کے والد صاحب نے پوچھا تجھے پتہ ہے قرآن؟ جی میں صرف نام جانتا ہوں, سارا پتہ ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے. نہیں, ایسے قرآن پڑھ جیسے تیرے پہ نازل ہو رہا ہے. اتنے آنسو قرآن پہ ان کے صفوں پہ آتے کہ دھوپ میں سکھاتے جو ان کے دوست تھے. تو فرمایا, پوچھا کسی نے اقبال نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ 750 دفعہ اس قرآن میں آیا ہے. اقبال نے کہا میں نے حدیث پڑھی ہے کہ نماز میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کاش میرے سے کوئی سجدہ ایسا ہو جائے جس سے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر چیز جو ہے وہ ادھر جا رہی ہے. یہ محبت ہے, اس کی بات کرتا ہے. دوسری بات, اس کو دیکھنا چاہتا ہے. جتنے علماء کرام, سنی مسجدوں کے بھی علماء کرام تگڑے تگڑے بڑی جگہوں پہ ہم نے گئے ہیں, ان کی دعا ہوتی ہے یا اللہ خاتمہ بالایمان دے دے, یا اللہ جنت دے دے, یا اللہ رزق دے دے, صحت دے دے. حضرات گرامی, قیامت والے دن میرے رب نے پوچھ لیا کہ یہ ساری چیزیں کیا میرے نبی کے چہرہ انور سے تگڑی تھی؟ کیا جواب دو گے؟ تو میرے مرشد خانے سے جو چیز باہر آئی ہے کہ محبت کی ایک نشانی جو ہے اس کو پریکٹیکل کرو. جب دعا مانگو تو کہو کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. وہ کہتے یار نبی سے کیوں مانگتے ہو نبی کو؟ میں نے کہا جب میرا نبی تجھے مل جائے
تو پوچھے بھی میرا نبی کہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے تو کچھ نہ مانگنا, کہہ دینا یا رسول اللہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے. اب اس دعا کے بعد دعا قبول ہوئی, آپ کا چہرہ انور سامنے آ گیا, مل گئے مصطفیٰ. اور کیا چاہیے, فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, نبی سے نبی کو مانگ لو, رب سے نبی کو مانگ لو. بس ہمارا تو ایک ہی بلکہ پوری کائنات کا مرکز ہی میرا مصطفیٰ کریم ہے. اس مرکز سے جڑو, اس کی بات کرو, وہ نعت ہے. اور جب نعت پڑھی جاتی ہے تو آپ کی, ہمارے مرشد خانے کا یہ کرم ہے, لوگ نعت خواں علماء کرام محفلوں میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس محفل کے اندر جو سرور ہے ہمیں کسی جگہ پہ نہیں آتا. مرشد کریم نے یہ بات وسیلہ نجات میں لکھی کہ جب نعت پڑھی جاتی ہے ہماری محفل میں, میرے نبی یہ کرم فرماتے ہیں کہ اس کا کنیکشن سبز گنبد سے جوڑ لیتے ہیں. اور محبت ہوتی ہے تو محبت والے کو قریب لے, محبت کا قرب ہو جاتا ہے. کتنا قرب, کعبہ کا حسین او ادنا, محبت کی بغل گیریاں باہم بغل گیر ہو جاتی ہیں. حضرات گرامی, محبت جس سے ہوتی ہے بندہ اس کی بات بھی کرتا ہے, اسے دیکھنا بھی چاہتا ہے, اس کی دعاؤں میں یہ بات ہے کہ نہیں, پھر بندہ اس سے ملنا چاہتا ہے, اس سے ملنا چاہتا ہے. اور جس سے ملنا چاہے بندہ اور وہ کسی جگہ پہ موجود ہو اور اس جگہ پہ بندہ دوڑ کے جاتا ہے کہ نہیں. حسن علی کا جنازہ تیز تیز کیوں جاتا ہے, میرے نبی وہاں پہ انتظار فرما رہے ہیں, حسن علی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, وہ جلدی محبوب کو محبوب سے ملایا جا رہا ہے. ہاں جی, یہ جنتی کی نشانی کیوں ہے, اس لیے کہ وہاں جنتی ہوتا ہی وہ ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جاتا ہے, لحد میں عشق مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے. سنا تھا رات اندھیری یہ چراغ لے کے چلے, اور یہ چراغ کو آپ کو یہ ماچس کی تیلی لگتی کہاں سے ہے, ہم کہاں پہ ڈھونڈے, اس کے 3 وسیلے ہیں. حضرات گرامی, محبت آتی تو میرے نبی سے ہی ہے, خواہ وہ کافر ہو, ہندو ہو, یہودی ہو, دینے والی ذات محبت میرے نبی کی ہی ہے. ایک بندہ ہے, بچہ ہے, نوجوان, مسجد نبوی کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے, میرے نبی کا چہرہ انور تکتا رہتا ہے. یہودی ہے, کلمہ نہیں پڑھا, چند دن نہیں آیا, صحابہ سے پوچھا یہودیوں کا بچہ کدھر ہے, یا رسول اللہ بیمار ہے اتنے دن سے. فرمایا چلو اس کا پتہ کرتے ہیں. پتہ کرنے چلے گئے, دیکھا نگاہ نبوت سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, علی کے سامنے کائنات ہتھیلی کی طرح ہے, تو نبی کے سامنے کائنات کیسے, دیکھا جانے والا ہے. فرمایا بچہ کلمہ پڑھ لے, باپ کی طرف دیکھتا ہے, باپ کہتا ہے جیسے مصطفیٰ فرماتے کر لے. کلمہ پڑھا, اگلے لمحے پر درو پرواز کر گئی. صدیق اکبر یہ دیکھ بغیر عمل کے جنتی پڑا ہوا, بغیر عمل کے صحابی پڑا ہوا ہے. حضرات گرامی, یہ ان کی بات ہے جو محبت کرتے ہیں کسی بھی طرح. یا صدیق اکبر, آپ ہمیں راہ دیجئے, آپ امام ہیں, میرے نبی نے آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے, آپ کے ہاتھ میں امت کی لگام دی ہے, تو بتائیے نبی سے محبت کتنی ہونی چاہیے. یہ صحابہ نے پوچھا سیدنا صدیق اکبر سے کہ وہ لیول کیا ہونا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی سے محبت رب سے زیادہ ہے. سوال تھا کہ رب سے بہت ہی محبت کرتے ہو کہ نبی سے کرتے ہو. فرمایا رب سے زیادہ محبت مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہنے لگے کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ مومن کی شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے, اور فرمایا مومن بننے سے پہلے ہر چیز کائنات کی سے بڑھ کے محبت نبی سے ہوگی تو مومن بنو گے, اور مومن بن جاؤ گے تو اللہ سے خود بخود محبت ہو جائے گی. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, رب سے ملنا ہے نا, بخدا خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اس میں کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری قبولیت نہیں ہے تو رب تجھے قبول نہیں کرتا. رب نے اپنا لا الہ الا اللہ کے آگے محمد الرسول اللہ لگایا ہے, اور رب کا یہ حکم ہے میں نے یہ ایمان دینا اس کو ہے جو محمد الرسول اللہ پہ ایمان رکھے گا. لا الہ کی برکت اسے ملے گی. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کر دے, تجھے برکت
نہیں ملے گی تو جہنمی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کر دے تو پھر بھی جہنمی لا الہ الا اللہ رب دیتا تب ہے جب تیرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو. اور دامن مصطفیٰ کیسا ہو؟ محبت کی بات کرو. حضرات رب نے فرض کیا جو سرکار حسن علی سرکار صاحب کی جو نعت ہے نا یہ بڑی کمال کی نعت ہے حضرات گرامی کہ میں 5 تن کا غلام ہوں. اور غلام پتہ کیا ہوتا ہے؟ تیری بکری تیری غلام ہے, جدھر مرضی پکڑ کے لے جا وہ تجھے کچھ نہیں کہے گی, گلے پہ یہ رکھ دے تجھے کچھ نہیں کہے گی. میں ساری نسل کا غلام ہوں. حضرات گرامی سائیں حسن سرکار امام حسین کا صبر, میرے سائیں پاک کا صبر, سائیں حسن سرکار کی جو یہ ان کا جانا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے, اس چیز کو اگر دیکھیں تو صبر حسین ہمیں آج نظر آیا. میں نے دیکھا ہے پچھلے سال سائیں حسن سرکار تشریف فرما ہے چارپائی پہ, سائیں پاک بیٹھے ہیں, ہر بندے کی آنکھ میں آنسو ہیں. میرے سائیں پاک جو ہیں وہ صبر حسین سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے؟ حضرت امام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 سال عمر ہے, 20 سال عمر ہے ان کی, 120 یزیدیوں کو مار کے واپس آئے. فرمایا ابا جان اگر مجھے پانی کے 2 قطرے ملے میں اڑا دوں گا سارے. فرمایا وہ ملیں گے تجھے, میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نہیں دوں گا, تیرے نانا آئے ہوئے ہیں, تیرا پانی لے کے تیرے نانا آئے ہوئے ہیں تیرے لیے. تو حضرات گرامی جن کو یہ نظر آتا ہو کہ میرے نبی تشریف لے کے آئے, صحابہ کرام تشریف لے کے آئے, تو ان کو صبر آتا ہے. ہم جو ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں وہ صبر کرنا مشکل ہے ہمارے لیے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے, انہوں نے یہ جو قربانی دی ہے, یہ کن کے کام آنے والی ہے؟ یہ تیرے میرے کام آنے والی ہے. آخری حدیث پاک, اور یہ وہ حدیث ہے, ایک بندہ میرے نبی کے پاس آیا, یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟ قیامت کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ قیامت بہت بڑا معاملہ ہے. یہ 9 کروڑ 30 میل دور سورج جو ہے یہ 14 فٹ پہ آ جانا ہے, اور زمین سے 100 گنا بڑا ہے. یہ اس وقت اتنا پسینہ آئے گا لوگوں کو بحری جہاز چلا لو. یہ قیامت کا منظر ہے اس وقت. حضرات گرامی وہ پوچھتا ہے, کیا میرے نبی پوچھتے ہیں بڑے تو نے نماز روزے کر لیے, ڈھیر لگا لیے چیزوں کے, یا رسول اللہ یہ چیزیں تو میرے پاس نہیں ہیں. پوچھا پھر کیا ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ آپ سے پیار بڑا کرتا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ دیا, فرمایا جس کو جس سے محبت قیامت میں اس کے ساتھ. وہ ایک کہنے لگا یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر تو گھر کی آخری سوئی تک آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں, تو میں تو ایسا نہیں کرتا, میں تو ماڑا بندہ ہوں, لیکن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا تیرا گھر صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا. یہ محبت کا جو ہے وہ آپ کو پھل مل رہا ہے, جو کہ اعمال سے بالکل الگ چیز ہے. اس کو اعمال کے ساتھ آپ منسلک نہیں کر سکتے. ہاں اعمال کو محبت میں منسلک کیا جا سکتا ہے. اعمال محبت میں کرو وہ قبول ہوں گے. کوئی ایسا عمل جو نبی کی محبت کے بغیر کیا ہو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. حضرات گرامی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ بولو نا لو از محمد, محمد از لو, بس 2 ہی کام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مغز قرآن, قرآن کا نچوڑ نکال لو, روح ایمان, ایمان کی روح نکال لو. ایک تو وہ خود ایمان ہے کہ اس کی روح بھی تو ہوگی نا. روح ایمان, جان دین, ہست حب رحمت للعالمین. یہ علامہ اقبال صاحب کا فتویٰ ہے. تو یہ محبت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. شرط نہ ہو مشروط قبول. وضو شرط ہے, نماز مشروط ہے, وضو نہیں تو نماز خانہ کعبہ میں جا کے پڑھ قبول نہیں ہوگی. اس لیے نبی کی محبت جو ہے یہ شرط ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے. ہو اس میں اگر خامی تو سب کچھ خامی. کیا ہے؟ جان سے بڑھ کے نہیں ہے. عمر کہتا ہے, فرمایا عمر تیرے پلے میں کچھ نہیں. یہ خامی ہے. محبت تو ہے لیکن جان سے بڑھ کر نہیں ہے. حضرات گرامی دعا کیا کریں ایک ہاتھ پہ جان ہو اور شان مصطفیٰ پہ قربان ہو. یہ دعا کیا کریں کم سے کم یا اللہ اتنی محبت تو دے کہ ہم اپنی نسلوں کو نبی کی شان پہ قربان کر سکیں. حضرات گرامی اس کا آپ
کرنا چاہتے ہیں, محبت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ میلاد کراتے ہیں, نعت کراتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, یہ محبت ملنے کے 3 وسائل میں آپ کو بتاتا ہوں. محبت کہاں کہاں سے ملنی ہے. محبت, میرے نبی نے فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے وہ قیامت والے دن زیادہ درود پڑھتا ہے, میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں. یہ محبت ہے, قربت ہے. اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے. اکیلے درود پہ نہ بھروسہ کر لینا, زبان مصطفیٰ پہ جانا کہ یہ نبی کی زبان سے نکلا اس لیے درود کام کرے گا. یہ بات دیکھ, میرا رب درود پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ رب کسی کا محتاج تو نہیں ہے, نہیں محتاج, ہم تو محتاج ہیں. ہم درود پڑھے, میرے نبی نے فرمایا یوں ہوں گے میرے ساتھ. پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ دوسری بات اس طرح سے ہوگا, یہ فاصلہ بھی نہیں ہوگا. حضرات, دوسری جو چیز ہے محبت کہاں سے آئے گی؟ وہ محبت تیرے پیر سے ملے گی. وہ ملی نہیں جی, اب میرا فاصلہ کام میرے پیر نے کروایا. ہاں جی, یہ محبت ہے, یہ تو جدائی ہے. یہ محبت ہے, یہ تجھے تیرے پیر خانے سے ملے گی. کیوں؟ سرکار کی حدیث ہے, جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ, جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ, اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ. اور پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ قیامت تک یہ سلسلہ رکنا ہی نہیں, یہ سارے جنتی ہیں. اور یہ جنتی کیسے ہیں؟ نبی کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ, پھر اس کے ہاتھ میں سارے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ چیز ہے. تیسری چیز محفل میلاد ہے. کیوں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے تو دل میں محبت آتی ہے. روز کسی کی بات کرو, روز کسی کی بات کرو, روز محبت والی بات کرو, روز تعریف کرو, تو دل کے اندر اس کی محبت آ جاتی ہے. اور اگلی بات یہ ہے, سائیں پاک نے فرمایا ہے کہ جہاں پہ جس کی محفل ہوتی ہے وہ موجود ہوتا ہے. سائیں حسن سرکار کی محفل ہے, ہاں جی, وہ تشریف فرما ہے یہاں پہ. آنکھوں والے دیکھیں گے, ان کا پیغام آپ تک آئے گا, جو آئے گا وہ دیکھیں گے. لیکن ہم اپنے مرشد کریم کی بات پہ, کیونکہ جو مرشد کریم کی بات ہے نا وہ میرے نبی کی بات ہے, وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. حضرات گرامی, سائیں بابا فرمانے لگے, صفی تو نے کبھی, مجھے بندہ پوچھنے لگا کہ آپ اتنے مجمع کے سامنے تقریر کرتے آپ کو پسینہ بھی نہیں آتا, تو فرمانے لگے کہ کبھی ٹیپ ریکارڈر کو پسینہ آیا. مجھے فرمانے لگے کہ پٹی چلتی ہے خبروں والی, جب محفل ہوتی ہے میرے نبی وہ پٹی ادا کرتے ہیں, میں پڑھ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. حضرات, میرے مرشد کریم کی وسیلہ نجات کا ہر لفظ حق ہے. اور اس کے اندر یہ جو بات لکھی ہے کہ جس کی محفل ہوتی ہے وہ موجود ہوتا ہے. آستانہ عالیہ پہ جو بڑی دیر تک حدیث لگی رہی, آپ کے دماغوں دلوں میں چلی گئی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں پہ محفل, جہاں پہ درود پڑھا جاتا ہے, میرے نبی نے فرمایا میں وہ جگہ اٹھاتا ہوں اپنے روضہ انور کے اندر رکھ لیتا ہوں. حضرات گرامی, کتنی محبت ہے. یہ محبت میرے نبی عطا فرماتے ہیں. محبت کا دینے والا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محبت کا فائل آپ نہیں ہے. مت کہنا میں نبی سے محبت کرتا ہوں, تیری محبت میرے نبی کے محبت کا رد عمل ہے. اب سرکار کے شعر جو ہمیں سکھایا ہے کہ بروں پہ بھی اور اچھوں پہ بھی یکساں برستی ہے, اور کسی کو کم کیوں ہے, کسی کو زیادہ کیوں ہے. اب یہ بھی تو پتہ چل جائے, یہ بھی میری سرکار نے بتایا ہے. پہاڑ کسی نے دیکھے یوں, ایک وادی ہے, ایک چوٹی ہے, اور بارش تو یکساں برستی ہے, لیکن وہ وادی دامن پھیلا کے کھڑی ہوئی ہے کہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے. اس میں حیات تب آتی ہے اس کا دامن پھیلا ہے. جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دامن پھیلاتا ہے, یا رسول اللہ عطا فرمائیے, اسے مل جاتا ہے. اور جو پہاڑ کی چوٹی کی طرح گردن کر کے کھڑا ہوا ہے, نہیں میرے اعمال مجھے جنت میں لے جائیں گے, وہاں پہ کوئی ہریالی, کوئی سبزہ, کوئی جنت, کوئی چیز نہیں ہوگی. وہاں تو برابر سورج اپنی روشنی ہر جگہ برابر پھینکتا ہے, روڑی ہو کہ گلاب ہو. کیا میرا نبی سورج سے کم ہے یار؟ ہے میرا نبی, میرے نبی کے نور کے پرتاؤ سے تو یہ سورج بنا ہے جس میں یہ چیزیں آئی ہیں. تو حضرات گرامی, دامن پھیلاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی درمیان میں ہے, وہی قبر میں ہے, وہی سب کچھ ہے. باقی ساری چیزیں جو ہیں, یہ جتنے پھول کھلے ہیں, چیزیں بنی ہیں, نعتیں بنی ہیں, بیان بنے ہیں, یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے بنے. وما علینا الا البلاغ. افضل صاحب
अमजद साहब तशरीफ लाते हैं। ख़त्म नबूवत टॉपिक है, ये क्यों नाजुक है, रब ताला ने इसके बारे क्या फरमाया है, नबी पाक ने क्या फरमाया है, सहाबा ने क्या किया है, ताबी ने क्या किया है, इमाम आज़म ने क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मिले जो जन सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, अगर वो आपकी मर्ज़ी तो नात बनती है। हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अक़ीदा ख़त्म नबूवत इतना नाजुक मसला है कि अगर कोई बंदा नमाज अदा नहीं करता तो वो गुनाहगार है, बेईमान नहीं है। इसी तरह रोज़ा नहीं रखता, हज अदा नहीं करता, इस्तिताअत के बावजूद उम्रा नहीं करता, कुर्बानी नहीं करता, तो वो गुनाहगार है, बेईमान नहीं है। लेकिन अकीदा ख़त्म नबूवत इतना नाजुक मसला है, अगर बंदा सिर्फ इतना ही कह दे कि हजूर के बाद कोई और नबी भी आ सकता है, उसी लम्हे बेईमान हो जाता है, उसी लम्हे दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जा इतना ही कह दे कि कोई और नबी आने से हजूर की ख़त्म नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी लम्हे वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, जो सारे इल्मों को जानता है, अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला ने कानून बना दिया और हुक्म जारी फरमा दिया कि हजूर नबी करीम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। फिर अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह आप किसके नबी हैं? इसका जवाब भी अल्लाह ने कुरान मजीद में अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया। ए महबूब, तुम फरमाओ मैं तुम सब लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। फिर फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जो भी अल्लाह ने आलमीन बनाए हैं उनमें इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, हशरात, जंगलात, सूरज, चांद, सितारे, फरिश्ते, हूरे, जिन्नात, कायनात के जर्रे जर्रे का नबी मेरा नबी है, बल्कि नबियों का भी नबी मेरा नबी है। जैसे ही सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी। तेनू मनना जिवें रब नू मन्निया, रौला पाया है मैं दिल दे अन्निया, तू ते काबे दा भी काबा, मैं ते मुकदी मकाई बैठा। मेरा नबी नबियों का भी नबी है। सूरह मिसाक में, आयते मिसाक में अल्लाह ने सारे नबियों से अहद लिया, वाइज अखज़ अल्लाहु मिसाकन नबिय्यीना लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। और याद करो वो दिन जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत का इल्म अता फरमाऊं, और सुम्मा जाकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माकुम, और जब मेरा रसूल तुम्हारी तरफ तशरीफ लाए और तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, तो फिर तुमने क्या करना है? ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसरुन्ना, तुमने जरूर जरूर उन पर ईमान भी लाना है और उनकी जरूर जरूर मदद भी करनी है। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, काला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्यों जी तुमने इकरार किया और मेरा भारी जिम्मा लिया? तो सारे नबियों ने अर्ज किया, कालू अक़ररना। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, काला फशहदू वना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम सब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, तुम्हारे साथ मैं भी गवाहों में हूँ। तो साबित होता है कि मेरा नबी नबियों का भी नबी है और सबसे आखिरी नबी है। बाकी जितनी उम्मतें आई उनके क्या कलमे थे? आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह।
نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ سارے نبیوں کا کیا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، اسے وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے۔ کرم آج بالا امام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ آخری خطبہ جو حضور کریم نے بیان فرمایا، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ تو جو بھی شریعت کے احکامات آنے تھے آ چکے، جو بھی عقائد آنے تھے آ چکے ہیں، اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، تیرے اور میرے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو میرے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جیسے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا، حضور کے ظاہری زمانہ حیات میں ہی کر دیا تھا، تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے؟ او قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ نازل کی گئی ہو۔ تو کائنات میں بڑے بڑے جھوٹے ہیں، لیکن سب سے بڑا ہے وہ جھوٹا جو میرے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 6 میں نے تلاوت کی، اور 210 احادیث عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 5 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر سے فرمایا عمر میرے بعد کو نبی ہوتا تو تو ہوتا۔ حضرت علی سے فرمایا علی تو مجھے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کو نبی نہیں آ سکتا۔ اور اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے ساتھ واضح کیا۔ آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، جو کوئی بھی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر ایک اینٹ جہاں رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گی۔ تو حضور کریم نے فرمایا اسی طرح جب اللہ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تھا، سارے نبی آ گئے تھے، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی، اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا؟ اجماع بالسیف کر کے، تلوار کے ساتھ اجماع کر کے۔ جب مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر نے فرمایا مسلمہ کذاب کا خاتمہ کرنا ہے، تو کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ صحابہ کی کل جماعت نے تلواروں کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا۔ بلکہ صدیق اکبر نے حکم جاری فرمایا تھا بدری بوڑھے بھی جائیں گے، جوان بھی جائیں گے، کیونکہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ بدری کون ہے؟ جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا تھا بدری کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی خاطر صدیق اکبر نے ان کو بھی جنگ یمامہ میں شامل فرمایا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ ہے، حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں 74 جنگیں لڑی گئیں، اس میں 27 غزوات اور 47 سرائے تھے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور کریم نے خود شرکت فرمائی ہو، اور سرائے اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور کریم نے شرکت نہ فرمائی ہو، صحابہ کرام کو بھیجا ہو۔ یہ ٹوٹل جنگیں بنی 74، ان میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 259، 259، اور
جنگ یمامہ جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑے گی، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، 370 حافظ قرآن شہید ہوئے، جس کے بعد صدیق اکبر نے حکم جاری فرمایا تھا اب قرآن کو جمع کیا جائے گا، اتنا بھاری نقصان ہو گیا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، بس اس کے بارے میں کسی دوسری رائے کا پا لینا کفر ہے۔ یہی صدیقی فتویٰ ہے، یہی فاروقی فتویٰ ہے، یہی عثمانی فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے، یہی خالد بن ولید کا آخری فتویٰ ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کو بچانے والے کی شان ہے کیا؟ یمن میں اسود انسا قذاب تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، ادھر تابع رسول ابو مسلم خلانی رہتے تھے، آپ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تو اسود انسا قذاب کے ساتھیوں نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر اس قذاب کے دربار میں لے گئے۔ اسود انسا قذاب ابو مسلم خلانی سے کہتا ہے تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے تو گواہی دے، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ 3 بار اس نے یہی کہا، آپ نے فرمایا میں نے سنا نہیں۔ پھر کہتا ہے تو گواہی دے محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہتا ہے تو بڑا چلاک ہے، میری باری تجھے سنائی نہیں دیتا، اپنی نبی کی باری تجھے سنائی بھی دیتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے۔ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آگ جلاؤ، ان کو آگ میں پھینک کے جلا دو۔ ابو مسلم خلانی کو جب وہ پکڑنے لگے تو آپ نے فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ کہتے جی آپ کو آگ میں پھینکنا ہے، آپ نے فرمایا رہنے دو میں خود ہی آگ کے اندر چلا جاتا ہوں۔ 1.5-2 گھنٹے تک آپ آگ کے اندر رہے، آگ نے آپ کو جلایا نہیں۔ یہ شان ہے حضور کی ختم نبوت کو بچانے والوں کی۔ اور قلندر لاہوری نے فرما دیا تھا اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جب آگ نے نہیں جلایا تو کہتے نے ملک سے نکال دو، اس طرح ہماری چوری پکڑی جائے گی، ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ ابو مسلم خلانی کو ملک سے نکال دیا، وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حضور کریم کا وصال ہو چکا تھا، صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے۔ تو فاروق اعظم نے اپنی نور بصیرت سے پہچان لیا یہ وہی بندہ ہے جو یمن میں حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے۔ تو فاروق اعظم نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا آؤ میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا نبیوں کے بعد مقام ہے۔ وہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے گئے تو صدیق اکبر نے ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں ابو مسلم خلانی کا استقبال بھی کیا، ان کی پیشانی کا بوسہ بھی لیا اور ان کو اپنے اور فاروق اعظم کے درمیان میں بٹھا دیا۔ ادھر فاروق اعظم نے کیا دعا کی؟ اتنے صحابہ کی موجودگی میں فاروق اعظم نے عرض کیا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسے بندے کی زیارت سے پہلے موت نہ دی کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا تھا، آگ نے نہیں جلایا تھا، اور میرے نبی کی امت میں بھی ایسا بندہ موجود ہے۔ تو پھر جب اتنی حوصلہ افزائی ہوئی، ابو مسلم خلانی صدیق اکبر کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے عرض کرتے ہیں ابو بکر بڑی مہربانی، میری بڑی حوصلہ افزائی کی، لیکن میری بھی ایک آرزو ہے کہ آج آپ میرے لیے دعا کریں تو تاکہ میں قیامت تک لوگوں کو بتا سکوں میں نے نبی کے یار غار سے دعا کروائی تھی۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، آج میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، آج تو میرے لیے دعا کرے گا کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے جی فلاں بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیا میں اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے دلیل طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا جو کوئی بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر دلیل کیسی؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کانے دجال سے دلیلیں مانگی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دریائے راوی ہے اگر تو سچا ہے مینار پاکستان کے قریب سے آگے گزرے، کواری لڑکی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ فوری طور پہ بچہ پیدا کرے۔ پھر کہا تھا کہ قلم رکھ دیتے ہیں، جس کا قلم خود بخود چل گیا وہ سچا۔ پھر کہا تھا جب میں تمہیں شیر بن کے کھا جاؤں جب تو مجھے شیر بن کے کھا جائے۔ تو پیر و مرشد نے ہمارے ایک صاحب نظر پیر بھائی ہیں ان سے فرمایا تھا کہ آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے تو پھر آپ نے دلیلیں کیوں مانگی تھیں؟ تو اس کے جواب میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہے، یہ بات حق ہے کہ جو کوئی دلیل مانگتا ہے کافر ہو جاتا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، لیکن مجھے حضور کریم کا حکم تھا
اس سے شان ولایت بھی ظاہر ہوتی ہے. پھر انہوں نے مزید فرمایا اگر میں ایسا نہ کرتا حالات بڑے پیچیدہ تھے, بہت سارے لوگوں کا ایمان برباد ہو جاتا. تو اس مسئلے کا کیا حل ہوا جو پیر مرشد کریم نے بہت پہلے فرما دیا تھا, دلیل نہیں مانگنی. پیر مہر علی شاہ صاحب کو میرے نبی کا حکم تھا, انہیں فتح بھی ہو جانی تھی, لیکن تیرے اور میرے ذمہ کیا ہے, ہم نے دلیل نہیں مانگنی. تو آج پاکستان کے کیا حالات ہیں اور تیرے اور میرے ذمہ کیا ہے. پاکستان میں جس کی بھی حکومت آتی ہے, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ ان سے 2 شرائط کو منواتا ہے. وہ کہتا ہے 2 شرطیں مان جاؤ حکومت تمہاری. پہلی شرط وہ یہ منواتے ہیں, عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے, قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہوتا ہے, کیونکہ 50 اسلامی ممالک اس دنیا میں, وعد پاکستان ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے. تو قادیانی نواز حکومتوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کسی طرح قادیانی کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے. عقیدہ ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ ہے, یہ عیسائی اور یہودی بھی جانتے ہیں. انہیں تمہاری نماز, روزے, زکاتوں, حجوں سے تکلیف نہیں ہوتی, انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور کو آخری نبی مانتا ہے. کیونکہ کائنات کی روح, عبادات کی روح اس عقیدے میں ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. اسلام کی عمارت اس عقیدے پہ کھڑی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. کوئی یار دی گل سنا مینوں, کوئی ختم نبوت دی گل سنا مینوں, نہ لمے پینڈے پا مینوں, نہ علمہ وچ فضا مینوں. پچھلی حکومت نواز شریف کی تھی, اس نے 70 صفحے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لکھے. جب چوری پکڑی گئی تو کہتا ہے جی ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی. پھر بیان دیتا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں. اگر قادیانی تیرے بھائی ہیں جو جنگ یمامہ میں 12 صحابہ شہید ہوئے, وہ کیا ہو تمہارے, پھر وہ تمہارے دشمن ہوئے. جب تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے دھرنا دیا تو اوپر سے آرڈر آ گیا امریکہ کی طرف سے, 1000-2000 بندے پھڑکا دو, یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. تو فوج نے وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد یہ مادہ ہوا تو مرشد کریم نے فرمایا ہے کہ باتیں موجود ہیں اپنی جگہ. ایک نیکی اس حکومت کے پلے میں ہے کہ اس نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بحال کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی نجات بھی ہو جائے گی. دوسری شرط وہ منواتے ہیں, پاکستان سے گندم کو ختم کرنا ہوتا ہے. کھاد نہیں مل رہی, مہنگی کر دی گئی. دوسری فصلوں کی اہمیت بتائی جاتی ہے تاکہ گندم نہ کاشت کی جا سکے. یہ کیوں ہو رہا ہے, تاکہ پاکستان میں گندم کا قحط پیدا کیا جا سکے. تو اس مشکل دور میں آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے, آپ نے ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دینی ہے. کیونکہ اگر آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دیں گے, وہ تمہارا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا. اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے, کیونکہ بریلی کے تاجدار نے فرما دیا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. کوئی بندہ میرے نبی کی شفاعت کے بغیر بخشا نہیں جا سکتا, اور حضور کا فرمان ہے میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت فرماؤں گا. گناہگار کی شفاعت ہو جائے گی, لیکن قادیانیوں کے یاروں اور ختم نبوت کے غداروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی. شرط بس ایک ہے, قلندر لاہوری کہہ گیا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آج تو وفا کر میرے نبی کے ساتھ, کیونکہ حدیث پاک ہے کہ تمہاری مشابہت جس کے ساتھ ہوگی تمہارا اشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. صدیق اکبر نے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا. صدیق اکبر, اگر تو آج عقیدہ ختم نبوت کو بچائے گا تو صدیق اکبر کی ضمانت ہے وہ تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے, کیونکہ صدیق اکبر جنتی نمبر 1 ہے اور جنت کا مالک بھی ہے. اسی نعرے کے ساتھ اجازت چاہوں گا, تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام, شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی. جس پہ دم میں دم آ گیا بڑھ گئی, جس پہ دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. صدقہ
इश्क बढ़ रहे आँखों में अक्सर आपका चेहरा ए मेरे बंदा परवर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाए रत शहीद करबला के वास्ते। या रसूल अल्लाह निगाह करम फरमाए साईं बाबा सरकार को सेहत कामला अता फरमाए, इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, उम्र लग जाए मेरी मेरे पीर को, इनका सब घराना सलामत रहे। या अल्लाह तेरी के लब्बैक को कामयाबियां अता फरमा, किते वेखन तो पहले मर न जाइए या रसूल अल्लाह। जो दोस्त आए हैं नेक दिली हजात है या रसूल अल्लाह सरकार के सदके पूरा फरमा। और सही हसन अली सरकार आपके दर्जात बुलंद फरमा, आपके करम से, आपकी निगाह करम से तमाम दोस्तों की झोलियों को भर दे। क्योंकि ये हजरत प्रोफेसर साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि आपका हमने उर्स मनाया है तो जो आए उनको क्या मिला, जिन्होंने उर्स किया है उनको क्या मिला, जिनका उर्स हुआ उन्हें क्या मिला। तो आप फरमाते हैं जिसका उर्स मनाया जाता है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमा देता है, और जो उर्स में आ जाते हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देता है। तो ये पक्की बात है। सही हसन अली सरकार की खिदमत अक़दस में हाजिर होने की वजह से तमाम लोग बख्शे गए, मुबारक हो, और उनके दर्जात बुलंद हो गए। अल्लाह ताला उनके सदके हमारी झोलियों को भर दे, नेक दिली हाजात को पूरा फरमाए। बिलखसूस साईं बाबा सरकार को सेहत कामला जलाता हो। और सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी, और साईं साहब दादा सरफराज साहब आप सरकार की भी हिम्मत तंदुरुस्ती अता फरमा। व सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान।